बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान और DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से हैरान कुन ऐलान के बाद पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का बातचीत का आगाज हो जाएगा? क्या इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहिबान एक मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं? DGISPR साहब का यह हैरान कुन ऐलान कि पाकिस्तानी अफवाज का सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं और सियासी जमातें, हम पहले भी कह चुके, हमें खुशी होगी आपस में बैठकर मुज़ाकरात करें और अपने मसाइल हल करें। अहमद शरीफ चौधरी साहब का यह ऐलान, जिसे एक दो टोक ऐलान कहा जा रहा है, इसे तारीखी तनाजुर के साथ साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर भी देखने की ज़रूरत है। DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की तवील अरसे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्का हक के एक बरस पूरे होने के मौका पर सामने आई। उनके साथ दीगर मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान और नुमाइंदे भी मौजूद थे और भारत था उनका मेन एड्रेसी, भारतीय अफवाज, भारतीय हुकूमत। और जहां उन्होंने भारतीय फौज के ऊपर तनकीद की, ये कह कर के भारतीय मिलिट्री किसी दौर में प्रोफेशनल होती थी, अब वो सियासत ज़दा हो गई है। और उनके इस ऐलान ने, उनकी इस ऑब्जर्वेशन ने कुछ बड़े सवालात भी उठाए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के अंदर गैर जानिबदार हल्के ये उठा रहे हैं कि क्या इस वक्त पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर DGISPR साहब का ये ऐलान के हम इन मामलात में कोई दखल नहीं करने जा रहे, सियासतदान आपस में बैठें और अपने मामलात हल करें, इससे कुछ बड़े सवालात पैदा होते हैं। और किसी भी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी होने वाली सियासी एक्टिविटी इंतखाबात हुआ करते हैं। पाकिस्तान के आखिरी आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को हुए। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इन इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की अवाम ने किस सियासी जमात को, किस सियासी रहनुमा को मैंडेट दिया, ये बात पूरी दुनिया जानती है, ये बात बैनुल-अक़वामी मीडिया जानता है, पाकिस्तानी मीडिया जानता है, पाकिस्तानी अवाम जानती है, पाकिस्तान के इदारे जानते हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे जानते हैं। लेकिन उसके बाद इन इलेक्शंस के नताइज सामने आने के बाद जाली नताइज किसने बनाए, फार्म 47 किसके कहने पर बनाए गए, और इसी सिस्टम के अंदर से कुछ लोग सामने आए जिन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का ऐलान किया कि इन सारे मामलात को सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस, और फिर उनके असल बास जिनका नाम ना भी लिया जाए, पाकिस्तानी अवाम भी, इदारे भी और तमाम तर मीडिया भी ये बात जानता है कि किसके कहने पर और ये सब कुछ क्यों कर हुआ। और उसके बाद इस बात का ऐलान करना यकीनन गैर जानिबदार हल्कों की जानिब से ये सवाल दुरुस्त है, जब DGISPR साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 8 फरवरी 2024 से पहले जो कुछ हुआ, अप्रैल 2022 से लेके 8 फरवरी 2024 तक के निगरान सेटअप के दौरान, PDM-1 की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, 9 मई या फिर उसके बाद इन इंतखाबात के बाद होने वाला 26 नवंबर, उसमें किसका किरदार था, मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदे का किरदार अदा कर रहे थे, मौजूदा चुनखे हुक्मरान किसकी ख्वाहिश पर, किसके कहने पर सामने आए, ये तारीखी हकायक हैं जिन्हें किसी सूरत जुटलाया नहीं जा सकता। माजी में अगर हम देखें तो 70 और 90 की दहाई के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़िया-उल हक का जब आमना सामना हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये एक पूरी तारीख है। 90 की दहाई के अंदर जब नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ का आमना सामना हुआ, उसके बाद एक पूरी तारीख है जिसको हम नहीं जुटला सकते कि क्या कुछ हुआ। अप्रैल 2022 से पहले जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और DGI जनरल फैज़ हमीद थे। इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे और क्यों कर किन के कहने के ऊपर गिराई गई, अमेरिका का क्या किरदार था, अमेरिकी सफारत खाने का क्या किरदार था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों का क्या किरदार था और रवायती सियासी माफिया क्या किरदार अदा कर रहा था, ये सारी बातें किसी से ढकी छुपी नहीं। और जनरल बाजवा साहब उस मौके पर भी ये ऐलान किया करते थे कि पाकिस्तानी अफवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कितना दिलचस्प इत्तफाक है कि गुज़श्ता तकरीबन 75 वर्षों से पाकिस्तान के यहाँ तकरीबन हर ही
فوجی جرنیل یا فوجی حکمران نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستانی افواج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود جب پاکستانی عوام سے، پاکستانی میڈیا سے، پاکستان کے غیر جانبدار حلقوں سے یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا واقعی آپ اس بیان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو ایک طویل اور لمبی خاموشی، معنی خیز مسکراہٹ اور اس کے بعد کچھ دبے دبے سے جملے ہمیں یہ بات بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کم از کم اس اعلان پر پاکستانی عوام، پاکستان کے غیر جانبدار حلقے اور ملکی اور بین الاقوامی میڈیا سوالات ضرور اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی پاکستانی افواج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ کسی نے آزمانا ہے تو آزما لے، کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا، بھارت کے ہو یا پاکستان کا کوئی اور بیرونی دشمن۔ اس کے حوالے سے واقعہ ہی یہ بیان 100% درست ہے، لیکن جب آپ کے مخاطب پاکستانی عوام ہوں یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 1965 کی جنگ پاکستانی افواج نے جس بہادری کے ساتھ بھارت کے خلاف جیتی، ان کے ساتھ پاکستانی عوام بھی ڈٹ کر کھڑے تھے۔ اس کے باوجود کہ اس وقت بھی پاکستان میں پہلے فوجی آمر جنرل ایوب کی حکومت تھی، لیکن لمبا عرصہ گزر چکا، سیاستدانوں کی جو باریاں چل رہی تھیں، ان کے بعد معاملات اس موقع پر پہنچے کہ اس کے بعد 70 میں جب الیکشن ہوئے، دوسرے فوجی آمر جنرل ضیاء خان صاحب نے کرائے، اور اس کے بعد جب پاکستان کے اس وقت کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، سیاسی جماعت عوامی لیگ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پاکستان کی جو عوام ہے وہ افواج کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، تو پھر پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا المیہ سامنے آیا، ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا حادثہ سامنے آیا کہ جس پر دل آج بھی تمام محب وطن پاکستانیوں کا جو دل ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ جی ہاں، سانحہ مشرقی پاکستان ہوا، سکوت ڈھاکہ ہوا، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہمارے ازلی دشمن بھارت نے اس بات کا اعلان کیا کہ خدا نخواستہ ہم نے نظریہ پاکستان سمندر کے اندر دفن کر دیا ہے، ڈبو دیا ہے۔ اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے، وجوہات تلاش کی جائیں، تو ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے کہ جب تک عوام پاکستان کی افواج یا دنیا میں کہیں بھی جب عوام اپنی افواج کے ساتھ خدا نخواستہ کھڑی نہ ہو تو پھر اس قسم کے حادثات ہو جایا کرتے ہیں۔ ان تمام تر ماضی کے حقائق سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو ایک بار پھر پاکستانی عوام کا مینڈیٹ پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس وقت اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا شیخ مجیب الرحمان کے، تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے جمہوریت کو دفنانے کے لیے اپنا کندھا پیش کیا، اور آج پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ مسلم لیگ نواز، جس کی 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر 20 نشستیں بھی نہیں تھیں، وہ اس وقت پاکستان کی حکمران جماعت ہے، اور پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تو ہمارے بزرگ سیاستدان، اب تو ہمارے بزرگ دانشور، ماضی پر گہری نظر رکھنے والے تمام تر صحافی بھی کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے پاکستانی عدلیہ مکمل طور پر مقتدر حلقوں کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور ان کی ہر ایک بات کے اوپر لبیک کہے۔ عدالتیں اس وقت جو کچھ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے ویکلی ملاقاتیں، جو کہ ان کا آئین اور قانون کے مطابق حق ہے، اس حوالے سے درجنوں فیصلے پاکستانی عدالتوں کی جانب سے سامنے آ چکے، لیکن کوئی بھی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی بھی اسے کیا مراد ہے؟ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ان کا حکم تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے حکم پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں تک نہیں کروائی جاتی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکلا ہوں، ان کی فیملی ہو، ان کے پارٹی رہنما ہوں، ان کے ساتھ ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا۔ اس دوران عمران خان صاحب کو جتنے غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز میں سزا سنائی گئی، ان کی اپیلیں تک نہیں لگنے دی جا رہی۔ کیسز سپریم کورٹ ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں سے ہدایات لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پاکستان بھر کی عدالتوں کا سپریم کورٹ ہو یا چاروں صوبوں کی یا اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہو، تمام کا ڈھانچہ، تمام کی ہیئت مکمل طور پر بدل کر رکھ دی گئی، اور اس وقت جج صاحبان اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملک میں ایک نئی
جو ہے وہ آئینی عدالت بنا دی گئی، جو کہ اصل میں اگر پاکستان کے درد دل رکھنے والے حلقوں سے پوچھا جائے تو وہ اسے غیر آئینی عدالت قرار دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، ان کے ججز کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں، آزادانہ فیصلے کرنے والے ججز استعفیٰ دے کر گھر جا چکے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ بیان دیں کہ پاکستانی افواج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو یقیناً درد دل رکھنے والے پاکستانیوں کی جانب سے سوال اٹھانا ان کا حق ہے۔ عمران خان صاحب ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت جو کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہے، بارہا ان کی جانب سے اس حوالے سے کوششیں کی گئیں، اس حوالے سے پیغامات بھی سامنے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے، پاکستانی عوام کے مستقبل، آئین اور قانون کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی بھی ادارے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بات آئین، قانون اور جمہوریت کے دائرے میں ہوگی۔ بات اس بات کے حوالے سے ہوگی کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام نے انہیں دیا وہ واپس کیا جائے، یا پھر ملک کو نئے آزاد صاف شفاف الیکشن کی جانب بڑھایا جائے۔ عمران خان صاحب تک بارہا پیغامات پہنچائے جا چکے کہ آپ اس ہائبرڈ نظام کو تسلیم کریں، کچھ عرصہ کے لیے خاموشی اختیار کریں، قومی حکومت کے فارمولے کی جانب بڑھیں اور اس کے بعد ملک کو انتخابات کی جانب بڑھائیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ تمام تر دعووں کے باوجود گزشتہ 4 برسوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ نہ ہی تو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا کیا جا سکا، نہ ہی پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، نہ ہی پاکستان کے اندر کسی قسم کا معاشی استحکام سامنے آیا۔ اپریل 2022 میں پاکستانی معیشت کہاں کھڑی تھی، اور آج مئی 2026 کے اندر 4 برس گزرنے کے بعد اس منتخب حکومت کا پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 یہ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستانی اکانومی کو کس جگہ پر لایا گیا کہ اگر کوئی ملک پاکستان کے قومی خزانے سے 1 ارب 2 ارب ڈالر نکال لے تو ہم جولی پھیلانے کے لیے دوسرے ملک کے پاس چلے جایا کرتے ہیں کہ حضور ہمارے بینک اکاؤنٹس کے اندر کچھ پیسہ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے معاملات چلائیں۔ اس وقت ملک میں پیٹرولیم پرائسز آپ کے سامنے ہیں، گیس اور بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، امن و امان کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ افغان بارڈر ہو، وہاں پر جو صورتحال عمران خان صاحب کے دور میں پرسکون تھی، وہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر کامیابیوں کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کیا یہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی ہے جس میں تمام تر ہمارا وزن پلڑا جو ہے وہ امریکہ کے حق کے اندر ہے؟ سعودی عرب اور ایران کے معاملے کے اوپر بھی اپنی مفاہمتی کوششوں کے باوجود کیا ہماری خارجہ پالیسی ایک طرف کو جھکی نظر نہیں آئے؟ وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو کیا یہ ایجنڈا نہیں تھمایا گیا تھا کہ آپ نے اپنا تمام تر وزن امریکی اور سعودی کیمپ کے اندر ڈالنا ہے؟ غزہ بورڈ آف پیس کیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی منتخب حکومت کے منتخب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے عسکری حلقوں کی جانب سے یہ کہا جانا کہ وہ حقدار ہیں امن کے، جو ہے وہ نوبل انعام کے، یہ کیا بہت بڑا بھونڈا مذاق نہیں ہے؟ اس قسم کے حالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ انتہائی انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں، جن کے حوالے سے پہلے بھی اس قسم کی باتیں کہیں سامنے آ چکی، ان کے اپنے ایوان نمائندگان کے اندر ایسے بل موجود ہیں، خطوط موجود ہیں، انہیں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی جو صورتحال ہے، باقاعدہ طور پر نام لیا گیا پاکستان کی عسکری قیادت کا، بلز موجود ہیں، 45 سے 50 ارکان کے خطوط موجود ہیں جن میں پاکستان کی موجودہ عسکری اسٹیبلشمنٹ، موجودہ عسکری شخصیات، عسکری قیادت کا نام لے کر یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز بنائے گئے، ڈیموکریسی، جمہوریت کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، انسانی آئینی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جمہوری اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے، صحافتی پابندیاں ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بلز کے اندر موجود ہیں اور اشارہ پاکستان کی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے۔ جیل کے اندر بشرا بی بی صاحبہ سے یا عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ ہونے کا سبب بھی ایک کرنل صاحب کو قرار دیا جاتا ہے، جن کے حوالے سے عمران خان صاحب بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر تمام تر معاملات ایک کرنل صاحب دیکھ رہے ہیں جو کہ براہ راست ہدایات پاکستان کی اہم ترین عسکری شخصیات سے لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، اس حوالے سے اگر ان تمام تر حقائق کے باوجود اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ پاکستانی افواج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو چلیں آپ اگر کہتے ہیں تو ہم اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعہ ہی ایسا ہے
تو پھر پاکستان کے ادارے، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی عدالتیں آخر کار کس کے کہنے کے اوپر وہ کردار ادا نہیں کر رہی؟ آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے انسانی آئینی قانونی جمہوری حقوق کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے آئینی قانونی جمہوری انسانی حقوق کے حوالے سے کون ہے جو کہ انہیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ وہ خاموش رہیں؟ جہاں تک بات ہے اس پہلو کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھارت کے حوالے سے کہا، 100% درست، ہم نے انہیں شکست دی، یہ بات بھی درست ہے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کے اداروں اور پاکستانی عوام کے درمیان کسی قسم کا گیپ صرف اس وجہ سے پیدا ہو جائے کہ ان کا مینڈیٹ تسلیم نہ کیا جائے یا مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے، تو پھر مستقبل کے حوالے سے یقینی طور پر خدشات ہونے چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔